कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर जो अपने ही अस्पताल में एक इंसान नुमा दरिंदे की हवस की भेंट चढ़ गई। डॉक्टर मोमिता के वालिदैन को क्यों लगता है कि मुजरिम अकेला नहीं था? इस चमकते और दमकते हिंदुस्तान में औरत महफूज नहीं। बीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हालिया इलेक्शन में मोदी का नारा था विकास यानी तरक्की, लेकिन इस तरक्की ने गांधी के हिंदुस्तान और नेहरू के इंडिया को नफरत, तासुब और तशद्दुद की एक तारीक खाई में धकेल दिया है। ये खाई पहले अक़लियतों का मक्तल थी, लेकिन आज उस तारीक खाई से एक औरत की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। ये सिसकती आवाज है डॉक्टर मोमिता देबुनाथ की। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर जो पहले से एक एमबीबीएस डॉक्टर थी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वहां पर ट्रेनिंग कर रही थी, जो अपने ही अस्पताल में एक इंसान नुमा दरिंदे की हवस की भेंट चढ़ गई। डॉक्टर मोमिता इस दुनिया से दूर चली गई, इस दरिंदगी से, इस वहशत से कहीं दूर, लेकिन उसकी दर्द भरी आवाज आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। वो चीख चीख कर बता रही है कि हिंदुस्तान तरक्की करते करते अब शाइनिंग इंडिया बन गया है। इस चमकते और दमकते हिंदुस्तान में औरत महफूज नहीं। घर हो या दफ्तर, पार्क हो या भीड़ से भरा बाजार, बस हो या ट्रेन, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्कन तक, औरत कहीं महफूज नहीं है। डॉक्टर मोमिता का मुजरिम पकड़ा जा चुका है, कानून की हिरासत में है, लेकिन उसका नौहा आज हिंदुस्तान की गली गली में गूंज रहा है। उसका दर्द हर दर्द दिल रखने वाला महसूस कर रहा है। हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के कानून की मजबूरियां और सियासत की चालबाजियां अच्छे से जानता है। इसीलिए तो हिंदुस्तान में मसीहाई आजकल जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। पूरा हिंदुस्तान इन मसीहाओं का हम आवाज है। गोवा से लेकर दिल्ली तक, बंगाल से लेकर मुंबई तक, केरला से कश्मीर तक, पूरे इंडिया में डॉक्टर सड़कों पर इंसाफ मांग रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं भारत सरकार से, ताकि मुस्तकबिल में कोई औरत, कोई डॉक्टर इस दर्द से ना गुजर सके जिससे डॉक्टर मोमिता गुजरी। 31 साला डॉक्टर मोमिता देबुनाथ मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता के बीचों बीच वाक़े आरजी कार मेडिकल कॉलेज, जो कि 1880 में तामीर हुआ, उस अस्पताल में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की हाउस जॉब कर रही थी। 9 अगस्त की रात जब वो मुसलसल 36 घंटे ड्यूटी कर चुकी, तो रात 2 बजे उन्होंने अपने साथी डॉक्टर्स के हमरा खाना खाया। उनके साथ उनके 4 और साथी मौजूद थे और वो टेलीविजन के ऊपर सेमिनार रूम में ओलंपिक्स देख रही थी। उस रात जेवलिन थ्रो का मुकाबला था और वो हिंदुस्तान के नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रही थी, इस उम्मीद के साथ कि नीरज हिंदुस्तान के लिए गोल्ड लेकर आएगा। नीरज ने सिल्वर मेडल हासिल किया। मुकाबला खत्म हुआ और बाकी के 4 कुलीग्स उठकर चले गए। मोमिता ने उधर सेमिनार रूम में ही कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उसकी वजह यह थी कि पूरे अस्पताल में औरतों के लिए, ख़वातीन डॉक्टर्स के लिए कोई कॉमन रूम नहीं था, इसलिए उसे सेमिनार रूम में ही सस्ताना पड़ा, जो कि एक प्रैक्टिस है। रात 3 बजे के करीब एक ट्रेनी डॉक्टर उसके पास आया और उसने कोई रिपोर्ट उसको दिखाई। ये आखिरी दफ़ा है जब उसको जिंदा देखा गया। उसके बाद वो डॉक्टर वापस चला गया और फिर थोड़ी देर सस्ताने के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में ही वो सो गई, जहां से सुबह उनकी तशद्दुद ज़दा लाश मिली, जो कि नीम बराहना हालत में थी और पोडियम के करीब पड़ी थी। बदकिस्मती ये थी
کہ پورے ہسپتال میں مسلسل ڈیوٹی کرنے والی ڈاکٹرز کے لیے کوئی ریسٹ روم تھا ہی نہیں. کوئی ایک کمرہ ایسا نہیں تھا جہاں خواتین ڈاکٹرز کچھ دیر کے لیے آرام کر سکیں. یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر مومتا نے تھوڑی دیر نیند لینے کے لیے ہسپتال کے سیمینار ہال کا انتخاب کیا، جہاں نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تھا اور نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی اور انتظام. اب پولیس چاہے پاکستان کی ہو یا ہندوستان کی، مزاج ان کا ایک سا ہے. عام طور پر انہیں سامنے بیٹھا مجرم بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب مجرم پکڑنا ہو تو اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں. ڈاکٹر مومتا کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. شام سے پہلے لال بازار تھانے کی پولیس نے اس درندے کو ڈھونڈ نکالا جس نے ایک مسیحا کی عزت پامال کی تھی. اسے موت کی وادی میں دھکا دیا تھا. ڈاکٹر مومتا کی بظاہر کسی سے کوئی دشمنی بھی نہ تھی اور ان کی لاش کے قریب سے پولیس کو صرف ایک ٹوٹا ہوا ہیڈ فون ملا تھا، وائرلیس ہیڈ فون. پولیس نے ہسپتال کی داخلی دروازے اور ایمرجنسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو انہیں ایک شخص دکھائی دیا جس کے گلے میں وہی وائرلیس ہیڈ فون لگے ہوئے تھے. وہ شخص کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ پولیس کا اپنا رضاکار تھا جس کا نام سنجے رائے تھا. وہ ایک تربیت یافتہ باکسر جو اکثر اوقات ہسپتال میں عملے کی معاونت کے لیے آتا تھا. یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ سنجے رائے جو ہے وہ اسی ہسپتال میں اس رضاکارانہ ڈیوٹی سے پہلے وہاں پر کک تھا، باورچی تھا اور وہیں پر کام کیا کرتا تھا، اور اب پولیس کے رضاکار کے طور پر کام کیا کرتا تھا جو کہ پولیس مین نہیں کہلاتا. یہ بیسیکلی کوئی بھی سانحہ ہو جائے، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو جائے تو ایسے موقعوں پر پولیس کی مدد کیا کرتے ہیں اور غالباً اس کی تنخواہ 12,000 روپے ماہانہ ہے. پولیس کو جب یہ علم ہوا اور انہوں نے دیکھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس شخص کو تو فوراً اس کے گھر پہنچی. تلاشی لی تو اس کے جوتوں پر خون کے نشانات پائے گئے اور وہ بلوٹوتھ ہیڈ فونز جو ابھی تک کسی کے فون کے ساتھ پیئر نہیں ہوئے تھے، کنیکٹ نہیں ہوئے تھے، وہ سنجے کے فون کے ساتھ پلک جھپکتے ہی کنیکٹ کر گئے. اس طرح کی وارداتوں کے ہر مجرم کی طرح ڈاکٹر مومتا کے مجرم نے بھی نوشتہ دیوار پڑھ لیا، بلا حیل و حجت اپنے جرم کا اقرار کر لیا. اس نے پولیس کو بتایا کہ 9 اور 10 اگست کی درمیانی رات وہ کئی بار ہسپتال میں داخل ہوا. اس نے پہلی دفعہ شراب پی رکھی تھی اور وہ رات کو شاید 11-12 بجے کے قریب ہسپتال پہنچا اور کچھ دیر کے بعد واپس نکل آیا. اس نے پھر سے شراب پی اور پھر رات کو وہی 3-4 بجے کے قریب ہسپتال میں دوبارہ داخل ہوا. سیمینار روم جہاں ڈاکٹر مومتا سستا رہی تھیں، سو رہی تھیں، یہ بھی 4 بجے وہیں پہنچ گیا. واردات کے بعد وہ گھر آیا اور سکون سے سو گیا. سو کر اٹھا تو سب سے پہلے اس نے اپنے خون آلودہ کپڑے دھوئے. سنجے رائے کو معلوم ہے کہ اس کا جرم کتنا بھیانک ہے، اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسے موت کی سزا بھی دے دی جائے تو اسے ملال نہ ہوگا. اس کے ہمسایوں کی نظر میں وہ ایک اوباش شخص تھا جس نے 4 شادیاں کی. اس درندے کی 3 شادیاں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑے کی نظر ہو گئیں، جبکہ ایک بیوی کینسر سے چل بسی. اس کے گھر میں ایک ماں ہے اور 2 بہنیں ہیں اور اس کی ایک بہن پولیس میں ملازمت بھی کرتی ہے. اس کے گھر میں یہ تینوں خواتین اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر پولیس یا حکومت یا عدالت اسے موت کی سزا بھی سنا دیں تو ہم اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے. اس کے موبائل فون سے بھی وہی مواد ملا ہے جو اس طرح کے ہر مجرم کے موبائل سے برآمد ہوتا ہے. سنجے رائے اوباش تھا، بدماش تھا، نفسیاتی مریض تھا، لیکن سنجے رائے نے پولیس کو دیکھتے ہی اپنا جرم تسلیم کر لیا. پھر بھی اس واقعے سے جڑے دیگر کردار ابھی تک اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسپتال کی انتظامیہ ہو یا مغربی بنگال کی حکومت. ہر ادارہ دوسرے ادارے کی پردہ پوشی کر رہا ہے. یہ گھناؤنا کھیل 10 اگست کی صبح 6 بجے ہی شروع ہو گیا تھا، جس وقت ڈاکٹر مومتا کی لاش ملی. پولیس سے لے کر ہسپتال کی انتظامیہ تک، محکمہ صحت سے لے کر مغربی بنگال کی حکومت تک، سب کے سب یکسو ہو کر معاملہ دبانے میں لگ گئے. اس گھناؤنے کھیل کی پہلی چال چلی آر جی کار کالج کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نے، جنہوں نے سب سے پہلے ڈاکٹر مومتا کے والدین کو فون کر کے یہ بتایا کہ ان کی بیٹی
کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ اور اس کی کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر مومتا کے والدین کو فون کال کی اور انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی نے ہسپتال میں خودکشی کر لی ہے۔ وہ بھاگے بھاگے ہسپتال پہنچے تو پولیس نے 3 گھنٹے تک انہیں لاش کے قریب نہ جانے دیا اور زبردستی ایک کمرے میں بٹھائے رکھا۔ FIR کے اندراج کا موقع آیا تو زیادتی کی بجائے صرف موت کی FIR درج کی گئی۔ مظلوم والدین نے احتجاج کیا تو انہیں یہ کہہ کر ٹرخا دیا گیا کہ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ RG کار میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر گھوش نے تو ظلم اور بے حسی کی انتہا کر دی۔ اپنی بیٹیوں جیسی طالبہ اپنی ہی ادارے میں درندگی کی بھینٹ چڑھ گئی، اور جب میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ ہسپتال کی سیکیورٹی اور ڈاکٹروں کے تحفظ کے مطابق ان کا کیا کہنا ہے، تو ڈاکٹر گھوش نے دل دہلا دینے والا جواب دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ افسوس کا اظہار کرتے، مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کا کوئی راستہ بتاتے، کہنے لگے مومتا کو کس نے رات گئے اکیلے سیمینار ہال میں جانے کا مشورہ دیا تھا؟ وہ خود گئی تھی، اور وہاں جو ہوا اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود مومتا ہے۔ پروفیسر گھوش کے ان ریمارکس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کولکتہ کیا پورے ہندوستان میں جو لاوا ابل رہا تھا وہ پھٹ پڑا۔ پروفیسر گھوش کو عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا، لیکن عین اسی وقت مغربی بنگال میں ممتا بینرجی کی سرکار فوراً ان کی مدد کو دوڑی چلی آئی اور انہیں ایک دوسرے کالج میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ ملی بھگت کا گھناؤنا کھیل، یہ عورت کا استحصال، یہ ادارہ جاتی سیاست اور سیاستدانوں کی چالاکیاں پورا انڈیا دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، اس کرب کو، اس درد کو جو 9 اور 10 اگست کی رات ڈاکٹر مومتا نے جھیلا، اور اب اس کے لاچار والدین اس کا شکار تھے۔ ایک بے بسی کا کرب، انہیں انصاف درکار تھا۔ نہ تو اسپتال کی انتظامیہ ان کی مدد کرنے کو تیار تھی اور نہ ہی پولیس، بلکہ اسپتال کی انتظامیہ نے سیمینار روم سے کچھ فٹ کے فاصلے پر ایک توڑا پھوڑی کا، ایک رینوویشن کا کام بھی شروع کر دیا، حالانکہ کرائم سین پر اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ سب ملی بھگت تھی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی خود ایک عورت ہیں، لیکن بجائے ایک عورت کا دکھ سمجھنے کے انہوں نے اپنی سیاست کو زیادہ عزیز جانا۔ یہ بے حسی، یہ بے اعتنائی، یہ ظلم، یہ دیکھ کر انصاف کی دیوی کو طیش آ گیا۔ مغربی بنگال کی ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ عدالت نے پہلا سوال اٹھایا کہ RG کار کالج کے پرنسپل نے تو استعفیٰ دیا تھا، ایک مستعفی ملازم کا ٹرانسفر کیسا؟ عدالت نے پروفیسر سندیپ گھوش کو فوری چھٹی پر چلے جانے کا حکم دیا اور تنبیہ کی کہ اگر ان کی طرف سے چھٹی کی درخواست نہ آئی تو پھر عدالت کی طرف سے نوکری سے فراغت کا حکم آئے گا۔ عدالت نے ڈاکٹر مومتا کے والدین کے تحفظات بھی سنے اور فوری طور پر مقدمہ پولیس سے لے کر وفاقی تحقیقات ادارے کو سونپ دیا، یعنی کہ CBI کو۔ CBI کی ٹیم کولکتہ پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر مومتا کے والدین نے ان سے ملاقات کر لی، انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر مومتا کے والدین کو شک ہے کہ ملزم سنجے رائے اکیلا نہیں تھا، اور ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی کچھ یہی بتاتی ہے کہ اس درندگی کے کھیل میں سنجے رائے اکیلا نہیں تھا۔ بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو میں یہاں پر فی الحال بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن سنجے رائے اکیلا نہیں تھا، کیونکہ کچھ ڈاکٹرز بھی اس کے ساتھ تھے، یہ ان کا شبہ ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی بیٹی سینئر ڈاکٹرز کی سیاست اور ملی بھگت کی بھینٹ چڑھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہسپتال انتظامیہ، پولیس اور سرکار معاملہ دبا رہے ہیں۔ CBI نے اسپتال کے سابق پرنسپل پروفیسر گھوش سمیت ان ڈاکٹرز اور سٹاف سے بھی پوچھ گچھ کی جو اس رات ڈاکٹر مومتا کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود تھے۔ ڈاکٹر مومتا کو انصاف دلانے کے لیے، یہ ملی بھگت کا گھناؤنا کھیل ختم کرنے کے لیے، یہ مفادات کا گٹھ جوڑ توڑنے کے لیے ہندوستان بھر میں 10 لاکھ سے زائد ڈاکٹرز نے ہفتے کے روز سوائے ایمرجنسی کے تمام سروسز معطل کر دیں، ہڑتال کر دی، اور انصاف کے لیے، تحفظ کے لیے، جائز سہولیات کے لیے، خواتین ڈاکٹرز کے لیے رات کی ڈیوٹی کے SOPs کے تعین کے لیے ہندوستان میں ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے۔ اور ہندوستان میں ڈاکٹروں کی ہڑتال
کا سلسلہ دراز ہو سکتا ہے۔ اس ہڑتال کے باعث لاچار مریض موت کے منہ میں جا سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کو ہندوستان کے قانون پر اعتماد ہے، نہ ہندوستان کی سرکار پر۔ اگر یہ اعتماد ہوتا تو بنگال میں ممتا بینرجی کی سرکار درجنوں پروفیسرز، ڈاکٹرز کو عہدوں سے نہ ہٹاتی، جن کا قصور محض یہ تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر مومتا کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ ان کا مطالبہ محض اتنا ہے کہ حکومت ایسے ٹھوس اقدامات اٹھائیں کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ اور کمال تو کیا کولکتہ کی رمجھم سنہا نے، جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی۔ رمجھم سنہا ایک سماجی محقق، ایک NGO ہے۔ 14 اگست کی رات جب ہندوستان اپنی 78ویں یوم آزادی منانے کی تیاریوں میں تھا، وہ فیس بک پر ایک پوسٹ کر کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور سڑکوں پر رواں دواں ہو گئے۔ پوسٹ تھی، رات کو واپس اپنے اختیار میں لو، یعنی ریکلیم دا نائٹ۔ یہ اصطلاح انسانی حقوق کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ خواتین کو رات کو بھی آزادانہ اور محفوظ محسوس کرنے کا حق ہے۔ رمجھم سنہا سڑک پر کیا نکلی، ان کے پیچھے پیچھے پورا کولکتہ سڑکوں پر امڑ آیا۔ کولکتہ نے اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا مجمع سڑکوں پر نعرے لگاتے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نعرہ ایک ہی تھا، عورت کو تحفظ دو۔ سوال ایک ہی تھا، آخر کب تک عورت یوں ہی پامال ہوتی رہے گی؟ آج یہ نعرہ ہندوستان کے کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ آج یہ سوال ہندوستان کے ہر گھر، ہر دفتر، ہر بازار میں چیخ رہا ہے، لیکن جواب میں خاموشی ہے، سناٹا۔ اور اس سناٹے میں اگر کچھ سنائی دے رہا ہے تو وہ ہے صرف سیاسی الزام تراشیوں کا شور۔ مودی سرکار ہو یا کانگریس، سب ممتا بینرجی کی سرکار کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ ممتا بینرجی جو ایک شاعرہ ہیں، ناول نگار ہیں، مصورہ ہیں، 3 مرتبہ کی وزیر اعلیٰ ہیں، سادگی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ سرکاری محل کی بجائے وہ 2 کمروں کے ذاتی گھر میں رہتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ عورت ہیں۔ آخر کیوں وہ اسپتال میں خواتین ڈاکٹرز کے لیے ایک کامن روم کی سہولت دینے میں ناکام رہی؟ ان کی راجدھانی میں کیسے کوئی درندہ ایک ہسپتال میں گھس کر ایک ڈاکٹر کو پامال کر گیا؟ کولکتہ پولیس کس کے دباؤ میں مومتا کے والدین کے تحفظات نہیں سن رہی؟ ایک عورت جان سے گئی، درندگی کا نشانہ بنی، لیکن ممتا بینرجی کو اپنی سیاسی نیک نامی کی فکر کس لیے کھائے جا رہی ہے؟ خواتین کو تحفظ کون فراہم کرے گا؟ ہندوستان کی سرکار یا ہندوستان کا معاشرہ؟ ہندوستان کی عورت کے لیے کب رات واپس آئے گی؟ رات واپس اس کے اختیار میں آئے گی۔ یہ ظلم آخر کب تک؟ یہ جبر اور کتنی دیر؟ اس وحشت، اس درندگی، اس ظلم کے آگے بند کون باندھے گا؟ ہندوستان کی سرکار یا ہندوستان کا معاشرہ؟ شاید ان سوالوں کا جواب نہ ہندوستان کی سرکار کے پاس ہے اور نہ ہی معاشرے کے پاس۔ اس کا کوئی حل ہے، لیکن انفرادی طور پر یہ دکھ، یہ درد، یہ کرب، یہ ملال ہر ہندوستانی دل کی گہرائیوں سے محسوس کر رہا ہو۔ یوں لگتا ہے انسانیت ابھی باقی ہے۔ ڈاکٹر مومتا ڈیبوناتھ کی المناک موت کے بعد بھارتی اداکار آیوشمان کھرانا نے ایک نظم لکھی ہے جو ثبوت ہے اس بات کا۔ ہندوستان کے بانجھ سماج میں بھی انسان ابھی زندہ ہے، انسانیت ابھی باقی ہے۔ آیوشمان کھرانا لکھتے ہیں کہ میں بھی بنا کنڈی لگا کر سوتی، کاش میں بھی لڑکا ہوتی، جھلی بن کر دوڑتی اڑتی، ساری رات دوستوں کے ساتھ پھرتی، کاش میں بھی لڑکا ہوتی۔ کہتے سنا ہے سب کو کہ لڑکی کو پڑھا لکھا قابل بناؤ، اور جب پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنتی، میری ماں نہ کھوتی اس کی آنکھوں کا موتی، کاش میں بھی لڑکا ہوتی۔ کاش ان مردوں میں تھوڑی سی عورت والی کوملتا ہوتی، کاش میں بھی لڑکا ہوتی۔ کہتے ہیں CCTV نہیں تھا، ہوتا بھی تو کیا ہوتا، ایک مرد محافظ جو اس پر نظر رکھتا، اس کی نظر بھی کتنی ہی پاک ہوتی، کاش میں بھی لڑکا ہوتی۔ اور اگر میں ایک لڑکا ہوتی تو شاید میں آج زندہ ہوتی۔ یہ ایک بہت ہی دردناک
قسم کا سانحہ ہے جو وقوع پذیر ہوا ہے ہندوستان میں. اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ جب بھی پوری دنیا میں کسی عورت کے ساتھ ایسا سانحہ ہوتا ہے تو ہر عورت کا دل دہل جاتا ہے، اور ہر وہ مرد جس کے گھر میں ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کا دل بھی دہل جاتا ہے، کیونکہ یہ سانحہ، یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. عورت کو تحفظ فراہم کرنا معاشرے کی سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر یہ رواج ہے کہ جب بھی ایسا کوئی سانحہ ہو تو عورت کو مورد الزام ٹھہرا دو. لیکن وہ تو اپنی سیف سپیس میں تھی. اگر عورت اپنے گھر، جہاں وہ تعلیم حاصل کرتی ہے اس ادارے، یا اپنی کام کرنے والی جگہ پر، اپنی ورک پلیس پر محفوظ نہیں ہے تو پھر کہاں پر ہے؟ وہ سڑک پر نہیں جا رہی تھی، وہ بازار میں نہیں تھی. اور اگر وہاں بھی ہو تو اس کو محفوظ ہونا چاہیے، اس کو یہ تحفظ کا احساس ہونا چاہیے. یہ واقعہ صرف ہندوستان کا ہی نہیں، یہ پوری دنیا کی عورتوں کا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ جو وہاں ہے وہی مائنڈ سیٹ یہاں پر بھی ہے پاکستان. اسی لیے اس واقعے کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. میں اس امید کے ساتھ کہ ممتا کے والدین کو انصاف ملے گا، اور جو بھی لوگ اس اندوہناک اور بھیانک سانحے میں جو مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.